इरफान इस किताब के अंदर सफ़ा 323 पर मुफ्ती अहमद यार नईमी लिखता है, लियाअलम अल्लाह, ताकि अल्लाह जान ले, या फरमाया गया वलम्मा यालमिल्लाहु अल्लज़ीना जाहदू, अभी तक अल्लाह ने मुजाहिदों को ना जाना। सफ़ा 323 है। अब आओ वही नुजूम शिहाबिया मैंने उठा लिया। इस नुजूम शिहाबिया के सफ़ा 9 और 10 में लिखा है, मौलवी महबूब अली खान कादरी बरकाती कहता है, जिहाद करने वालों को भी खुदा ने अभी तक न जाना, साबित कदम रहने वालों को भी नहीं जाना, तो वो खुदा बेइल्म जाहिल हुआ या नहीं? अपने कुफरियात को तर्जमा के पर्दे में छुपाते हो, खुदा के कलाम की हंसी कराते हो। तो आप बताओ, मुफ्ती अहमद यार नईमी को ये 55 के लगभग बरेलवी ज़ुअमा और इसके अंदर मौलवी अहमद रज़ा खान के खुलफा भी मौजूद हैं, जब वो काफिर कह रहे हैं, रज़ा खानियों अगर इस मुफ्ती का दिफा करोगे तुम भी काफिर जा बनोगे। और अशरफ सियालवी साहब, तुझे भी कहता हूँ, तूने मुनादरा जंग में इसका दिफा किया है, तू भी ईमान से खारिज नजर आता है, इसलिए कि तूने इसके कुफ्र का दिफा किया है। जिस काफिर आदमी को तेरे 55 के लगभग बरेलवी ज़ुअमा काफिर कह रहे हैं, तू किस मुँह से इसका दिफा करता चला जाता है? आगे आइए, इसी तफसीर नूरुल इरफान में एक उसूल पहले भी अर्ज किया जा चुका है कि रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए हल्की और घटिया किस्म की मिसालें बयान करना कुफ्र है। इसके सफ़ा 345 पे ये बात तकरीबन मौजूद है। और आगे आइए, इसी तफसीर नूरुल इरफान के सफ़ा 778 पर भी ये बात मौजूद है कि कुरान से दम दरूद तवीज़ करना जायज़ है। कुरान करीम जैसे रूहानी बीमारियों का इलाज है, ऐसे जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है। अगर किसी को उल्लू गधा कह दिया जाए तो वो गुस्सा में मुब्तला हो जाता है। जब जानवरों के नाम में ये तासीर है तो रब के नाम में भी दफ़े मरज़ का असर ज़रूर है। अब आप देखो, मिसाल लाया है खुदाए ज़ुल जलाल के नामों के लिए, तो किसकी? उल्लू गधे की मिसाल लाया है। तो क्या ये तौहीन नहीं है? वैसे ये कुरैशी से भी मैं कहूँगा, कहता है जानवरों के साथ किसी चीज़ की तशबीह या मिसाल या जानवरों के साथ किसी शय को जिक्र करना, ये उस शय की तौहीन है। और इसने भी तो जानवरों के साथ खुदा के नाम को जिक्र किया है, क्या इसने तौहीन की है? अगर की है तो पेश कर। और इसी तफसीर नूरुल इरफान के सफ़ा नंबर 19 के ऊपर एक बात और भी मौजूद है। मुफ्ती अहमद यार नईमी ने लिखा है, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी सांप बनकर खाती थी, तलक़फ़ु मा याफ़िकून, लिहाजा हुजूर भी अल्लाह का नूर है मगर बशरी लिबास में। अब आप बताइए, तशबीह लाया है, तमसील लाया है, तो किस चीज़ के साथ? रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशरियत और नूरानियत को तशबीह और तमसील दे रहा है, तो किस चीज़ के साथ? ये सांप और लाठी से तमसील दे रहा है। मैं कहता हूँ रज़ा खानियों, इसको तौहीन नहीं समझोगे? क्या ये हुजूर की तौहीन नहीं कर रहा? क्या ये हुजूर की तनकीस नहीं कर रहा? तुम्हारा उसूल ही इसको तौहीन करने वाला समझता है। आइए, ये मेरे हाथ के अंदर मुफ्ती ज़रूर अहमद जलाली की किताब है, तारीख़ नजद। इस तारीख़ नजद के सफ़ा नंबर 107 के ऊपर मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली साहब लिखते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी के मुतल्लिक़ कि आप बचपन ही से शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया और उनके शागिर्द इब्न क़य्यम की किताबों का खूब मुताला किया करते थे। सफ़ा 107 शरह हदीस नजद। और आगे देखिए, आपके बरेलवियों के बहुत बड़े मुनाज़िर जिन्होंने ये किताब भी छपवाई है, मुनाजरा गुस्ताख कौन की रुएदाद, इसके सफ़ा नंबर 512 पे लिखा हुआ है, इतने मशाहिर मुहद्दिसीन उलमा अइम्मा की तरफ से इब्न तैमिया की तकफीर व तज़लील व तरदीद के बावजूद उन्हें शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन करार देना, फिर दीगर चंद लोगों का सहारा लेकर इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह की तकफीर करना और नज़रिया वहदतुल वजूद को शिर्क करार देना, शरीयत के मुकाबले में नफ्स व हवा परस्ती और सरासर बेलगामी नहीं तो और क्या है? ये अखलाक़ करीमा की कौन सी किस्म है? तो ये मुफ्ती ज़हूर अहमद जलाली, इसको जनाब ये मुफ्ती हनीफ अहमद, मुफ्ती हनीफ कुरैशी नफ्स और हवा परस्ती के अंदर मुब्तला कहता है, सरासर बेलगाम कहता है, अखलाक़ करीमा से आरी कहता है।
آئیے آگے چلتے ہیں۔ یہ میرے پاس موجود ہے مفتی سید محمد امین شاہ صاحب کی اس کے اندر تقریر موجود ہے اس کتاب کے اندر۔ یہ جامعہ رضویہ فیصل آباد کے فارغ تھے، بریلویوں کے بہت بڑے نامور عالم ہیں۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں بعض سرپھرے لوگ اپنی جہالت کی بنا پر سیدنا ابو طالب اور والدین مصطفیٰ پر تقریر و تحریر کے ذریعے سے نت آئے دن مختلف نوعیت کے بے بنیاد اعتراضات پھینکتے رہتے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگوں کا اپنا ایمان ہی مشکوک اور محل نظر ہے۔ تو بھائی آپ دیکھیں یہ ایمان ابی طالب صفحہ اس کا 59 ہے، جلد اس کی 1 ہے۔ اب آپ بتائیے جو ابو طالب کو مومن کہے ان کو یہ کہتے ہیں ان کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے، محل نظر ہے، اور ان کو جاہل کہہ رہے ہیں۔ آئیے میرے پاس یہ تفسیر الحسنات موجود ہے ابو الحسنات قادری کی۔ اس ابو الحسنات قادری نے اس تفسیر جلد 3 صفحہ 49 پہ لکھا ہے ابو طالب کے متعلق کہ وہ بحالت کفر مرے، اور مذہب اہل سنت میں یہی مشہور ہے۔ ابو الحسنات اس کو کافر کہتا ہے، اور آگے آئیے مولوی احمد رضا خان بھی اس کو کافر لکھتا ہے۔ تو میرا رضا خانیوں سے سوال ہے کہ جب یہ ایک آدمی کہتا ہے کہ ابو طالب کفر میں مرا، اور دوسرا کہتا ہے کہ جو یہ کہے وہ آدمی جاہل ہے، اس کا اپنا ایمان ہی مشکوک ہے، تو اس ابو الحسنات قادری کی تفسیر پر احمد سعید کاظمی کی تقریر ہے۔ تو کاظمی اور ابو الحسنات دونوں کا ایمان مشکوک تھا، بلکہ سرے سے میں مشورہ دوں گا تھا ہی کوئی نہیں اس طرح کو۔ آگے آئیے فاضل بریلوی نے فتاوی افریقہ کے اندر ایک بات نقل کی ہے۔ فتاوی افریقہ میں لکھتے ہیں اہل قبلہ وہ ہے کہ تمام ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہو، اور ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً یقیناً اجماعاً کافر مرتد ہے، ایسا کہ جو اسے کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ اب مولوی احمد رضا خان نے فتاوی افریقہ میں یہ اصول دیا کہ جو ضروریات دین کا منکر ہے وہ ایسا کافر ہے جو اسے کافر نہیں کہے گا خود کافر ہو جائے گا۔ اچھا آپ دیکھیں مولوی احمد رضا خان ابو طالب کو مسلمان بھی نہیں مانتا، تو جب ابو طالب مسلمان نہیں تو ضروریات دین کا منکر بھی نہیں ہے۔ جب ضروریات دین کا منکر ہے تو ابو طالب ایسا کافر ہے کہ جو اس ابو طالب کو کافر نہیں کہے گا وہ خود بھی کافر ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے ایمان ابی طالب، اس کتاب کے جلد 1 صفحہ 93 پہ یہ بات موجود ہے کہ مولوی احمد رضا خان حرم شریف گیا، حرم شریف کے اندر ایک خطبہ دینے والے نے، یعنی امام صاحب نے خطبے کے اندر امام صاحب نے خطبے کے اندر ابو طالب کے اسلام کی بات کر دی، تو مولوی احمد رضا خان کہنے لگا اللہم ھذا منکر۔ اب دیکھو فتویٰ بھی اس کا تھا کہ جو اس ضروریات دین کے منکر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے، جو ضروریات دین کے منکر کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو اس امام اور خطیب نے ابو طالب کو مسلمان کہا، ابو طالب کو کافر نہیں تسلیم کیا، تو مولوی احمد رضا خان کے فتویٰ سے وہ کافر ہو گیا۔ جب مولوی احمد رضا خان کے فتویٰ سے کافر ہوا تو مولوی احمد رضا کو چاہیے تھا کہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھتا، لیکن اس نے اس کے پیچھے نماز ادا کی۔ رضا خانیوں تمہارا بہت بڑا امام، اس کے متعلق میرا سوال ہے، فتویٰ کفر بھی وہ دے پھر نماز اس کے پیچھے پڑھنا، یہ اس کی حد درجے کی بددیانتی ہے، حد درجے کی اس کی شیطنت ہے، اور حد درجے کی اس کی یہ جناب بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک آدمی کے کفر کا فتویٰ بھی خود دے دے پھر اس کے پیچھے بھی نماز ادا کرے، تو پھر میں یہ کہوں گا کافر کی تعظیم کر کے کافر کے پیچھے نماز پڑھنے والا آدمی تمہارے اصول و قواعد کی روشنی میں خود کافر ہو جاتا ہے، تو تمہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ مولوی احمد رضا خان صرف یہ نہیں کہ اس نے حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھی، بلکہ حرم کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی وجہ سے یہ خود بھی دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اگر تمہیں اس مولوی احمد رضا خان کے اسلام کی فکر ہے، آؤ میرے اس اصول کو توڑ کے دکھاؤ، میں تمہارے ہاتھ چوم دوں گا۔ آگے آئیے مولوی احمد رضا خان نے اپنی
خزائن العرفان اپنے کنز الایمان ترجمہ کے اندر ان 15 جگہوں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ترجمہ کرتے ہوئے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جگہ سنتے جائیے۔ سورہ بقرہ اس کی آیت نمبر 273، سورہ یونس اس کی آیت نمبر 106، سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 75، سورۃ سبا اس کی آیت نمبر 51، سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 41، سورہ انفال اس کی آیت نمبر 50، سورہ روم اس کی آیت نمبر 48، سورہ زمر اس کی آیت نمبر 21، سورہ انفطار اس کی آیت نمبر 19، سورہ مرسلات اس کی آیت نمبر 14، سورہ دہر اس کی آیت نمبر 19، سورہ منافقون اس کی آیت نمبر 4، سورہ حمزہ اس کی آیت نمبر 5 اور سورہ قارعہ اس کی آیت نمبر 3 اور 10 ہے۔ ان 15 جگہوں پر مولوی احمد رضا خان نے ترجمہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آؤ رضا خانیوں، یہ وہ بدبخت ترین بیٹا ہے جس کی کھوپڑی کے اوپر چھترول کرنے والا اس کا اپنا باپ نقی علی خان ہے۔ اس نقی علی خان نے اس کتاب اصول الرشاد صفحہ 228 کے اوپر لکھا ہے، عرب میں بادشاہ سے کاف کے ساتھ جس کا ترجمہ اردو میں تو بنتا ہے خطاب کرتے ہیں، اور اس ملک میں یعنی ہندوستان میں یہ لفظ کسی معظم بلکہ ہم سر سے بھی کہنا گستاخی اور بےہودگی سمجھتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہندی اپنے باپ یا بادشاہ خواہ کسی واجب و تعظیم کو تو کہے گا تو شرعاً بھی گستاخ و بے ادب اور تعزیر و تنبیہ کا مستوجب ٹھہرے گا۔ آپ آئیے، میں آپ کو ایک اور مسئلہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ رضا خانی اس مسئلے کی وجہ سے بھی اکابرین دیوبند پہ بہت زیادہ بہتان لگاتے ہیں۔ یہ کتاب تبیان القرآن اس کی 7ویں جلد اس کے صفحہ 657 پہ لکھا ہوا ہے، جس نے نقدیرہ کو قدرت سے ماخوذ مانا سو یہ صحیح نہیں، کیونکہ جس نے یہ گمان کیا کہ اللہ کو اس پر قدرت نہیں ہوگی اس نے کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ظن اور شک کفر ہے، یعنی وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اللہ نقدر علیہ کا یہ ترجمہ کرنا کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ خدا کو پکڑنے کی قدرت نہیں ہے، یہ ترجمہ کرنا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکیں گے، یہ ترجمہ کرنے والا کافر جا بنتا ہے۔ یہ سعیدی کا فیصلہ ہے۔ آئیے ضیاء القرآن کی طرف سے چھپنے والی یہ تفسیر در منصور کا ترجمہ، جس کو بھیرا شریف کے علماء نے ایک پوری کمیٹی نے بیٹھ کے تشکیل دیا ہے اور ایک پوری کمیٹی کی سرپرستی میں لکھا گیا ہے۔ اس در منصور کی جلد 4 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 877 پہ یہ بات موجود ہے۔ ترجمہ انہوں نے کیا کیا ہے آپ اس کو بھی ملاحظہ فرمائیے۔ سعیدی صاحب نے جو فتویٰ کفر دیا ہے آپ حیران ہو جائیں گے، یہ ان کے اپنے گھر کے اندر جا کے لگتا ہے۔ سعید صاحب لکھتے ہیں فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، پس اس نے یہ خیال کیا ہم انہیں سزا دینے پر قادر نہیں ہیں۔ 877 صفحہ پہ اور 878 پہ لکھتے ہیں اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ بھاگ گئے بس ان کا خیال تھا کہ ہم اس پر قادر نہیں ہیں۔ صفحہ 879 پہ لکھتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یونس علیہ السلام نے یہ گمان کیا تھا کہ ان کی خطا اس حد تک نہیں پہنچی کہ اللہ تعالیٰ ان پر سزا کو مقدر فرمائے گا، انہیں کوئی شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمائے گا تو قادر ہوگا۔ آپ دیکھیے انہوں نے صاف یہ لکھا ہے کہ خدا اللہ نقدر علیہ کے تحت لکھا ہے کہ ہم قادر نہیں ہیں۔ جب یہ بھیرا شریف کی جماعت اور ایک بھیرا شریف کے علماء کی کمیٹی یہ ترجمہ کرے تو سعیدی صاحب نے یہ فتوہ کفر داغا ہے، یہ تمام بھیرا شریف کے علماء پہ لگے گا جا کے۔ اور رضا خانیوں سے ہمارا سوال ہے کہ آپ اس فتوہ کفر کو اب آپس کے اندر بانٹ لو، جس کے گلے میں فٹ ہونا ہے اس کے گلے میں ڈال۔